तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की पहली नबूवती किताब है और हम इसके 11वें बाब पर पहुँच चुके हैं। अजीज़ों, 9वें और 10वें बाब में हमने खुदा की नेमतों और उसके गज़ब की बात की थी। मसीह खुदा की तरफ से एक बख्शिश है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। जो भी उसको रद्द करे खुदा का गजब उसके खिलाफ भड़केगा। मुस्तकबिल में उस कौम पर खुदा का कहर नाजिल होगा। वो कौमें जो अभी मसीह को रद्द करती हैं, पर उनमें से कुछ यीशु मसीह को पहचानेंगे कि वही बादशाह है और 1000 साल बादशाही की बरकत में शामिल होंगे। अजीजों, आज 11वें बाब के मुताले से पहले हम देखेंगे यस्सी के तने से एक कौम पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। बाइबल मुकद्दस में इन आयात में किस बात का जिक्र है? अजीजों, हम आज की किस्त में ये सीखेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अजीजों, हम एक वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 11वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप हमें इसका उन्वान बता दीजिए और ये कि 11वां बाब किस बारे में है। मैं कहूँगा कि इस बाब में मसीह की 1000 साल बादशाही का पहला तफसीली जिक्र मौजूद है और हम इस बाब को 3 ख्यालात में तकसीम कर सकते हैं और ये तीनों एक ही बात हैं जो कि मसीह की बादशाही है। 1 ता 5 आयत में बादशाही की खुसूसियात हैं और फिर इसके बाद आयत 11 से लेकर आखिर तक बादशाही और इसकी रियाया का जिक्र है, मतलब लोगों का। यकीनन हम मसीह की 1000 साल बादशाही की बात कर रहे हैं। कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो 1000 साल तक होगी। जी बिल्कुल। कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद 7 साल ऐसे हैं। 3.5 साल में दुखों का आगाज होगा और अगले 3.5 साल में याकूब की बड़ी मुश्किल का दौर है। खुदावंद अपने कदीम लोगों बनी इसराइल को बड़ी मुश्किल में जाने देगा। कौमें और लोग उनके खिलाफ होंगे, उन पर अफसोस। फिर वो अपने गुनाह का इकरार करेंगे कि उन्होंने मसीह को रद्द किया और उसको कत्ल किया। तब तौबा करने वाले और कफारे के दिन लौट आने वाले 1000 साल बादशाही की बरकत में दाखिल होंगे। मेरा सवाल है कि बाइबल मुकद्दस में 1000 साल बादशाही के और क्या नाम है, ताकि हमारे नाजरीन इस 1000 साल बादशाही का मुकम्मल मंजर समझ सकें। मसलन मत्ती 19वें बाब की 28वीं आयत नई पैदाइश के मुतल्लिक है और फिर लुका के 20वें बाब में उस जहान की बात है और अमाल के 3रे बाब में 2 बातें हैं, सब चीज़ों के बहाल होने का वक्त और ताजगी के दिन। और रोमियो 8 में मखलूकात की मखलिसी का जिक्र है। इफ्सियों पहले बाब की 10वीं आयत ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो। और इब्रानियों 2 बाब में आने वाले जहान का वाज़े तौर पर जिक्र है और मुकाशफा 20 में 1000 साल बादशाही का सही बयान है। उन नामों की अहमियत है। सब चीजों के बहाल होने के वक्त के मानी है कि मसीह की 1000 साल बादशाही में सब चीजें अपनी असल हालत में बहाल हो जाएंगी। ये हमें इस बात से मालूम होगा। लेकिन ताजगी के दिन उस कौम के लिए हैं जो मुसीबत में होगी। वो मुसीबत से निकलने के बाद बादशाही में दाखिल होंगे।
بھائی یوسف 11ویں باب میں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہی اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا، اور اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ بائبل یہاں کس بارے میں بتاتی ہے؟ یسی کے تنے کی کونپل کون ہے؟ اس کی جڑوں سے کون سی شاخ پیدا ہوگی؟ دیکھیں یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ کل بائبل کا مضمون مسیح ہے۔ ہم نے پچھلے 3 ابواب میں مسیح کے متعلق یہ واضح طور پر پڑھا۔ 6 باب میں لکھا ہے کہ خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور پھر 7:14 میں لکھا ہے وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی، اور اس کی پیدائش ہی عجیب ہے، وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا، اور 9ویں باب کی 6 آیت میں اس کو بخشش کہا گیا۔ لکھا ہے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور اسے یسی کے تنے کی کونپل کہا گیا، اس کی جڑوں سے ایک شاخ پیدا ہوگی۔ جبکہ پچھلے باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے دیکھو خداوند رب الفواج ہیبتناک طور سے مار کر شاخ کو چھانٹ ڈالے گا، اور یہاں پر اس نے اسوریوں کی بات کی جو کہ مغرور اور شیخی مارتے تھے، لیکن مسکین اور حلیم شخص آیا جسے یسی کے تنے کی کونپل کہا گیا، اور اس کی جڑ سے ایک شاخ پیدا ہوگی۔ یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ مسیح کو کئی مرتبہ شاخ کہا گیا۔ بھائی یوسف ہمیں بتائیں کہ مسیح کو کب شاخ کہا گیا؟ 7 مرتبہ لکھا ہے، اور یسایہ میں 3 مرتبہ، یرمیہ میں 2 مرتبہ اور ذکریہ میں 2 مرتبہ، یسایہ 11 میں اور 4 باب میں، اور اس کے بعد 53ویں باب میں اس کا ذکر ہے، یسایہ کے 4، 11ویں اور 53ویں باب میں، اور پھر اس کے بعد ذکریہ 3 اور 6 میں، اور پھر اس کے بعد یرمیہ کی کتاب کے 23ویں باب میں، اور پھر 33ویں باب میں بھی۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ سوال کیجیے۔ میرا سوال 2 آیت سے ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ کیا یہ پیش گوئی خداوند کی پیدائش کے بعد روح القدس کے نازل ہونے کے متعلق ہے؟ دوسرا سوال ہے حکمت اور خرد کی روح۔ کیا خداوند کو حکمت اور خرد کی روح کی ضرورت تھی؟ یہاں پر خداوند اور روح القدس میں کیا تعلق موجود ہے؟ کیا وہ اس پر ٹھہرے گی جیسے روح القدس بپتسمے کے وقت نازل ہوا؟ کیا خداوند کو حکمت اور خرد کی روح کی ضرورت ہے؟ یسایہ نبی نے 3 مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ اس پر روح القدس نازل ہوگا۔ یہاں پہلی بار اس کا ذکر ہوا، اور دوسری بار 42ویں باب میں لکھا ہے دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس میں ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری رکھے گا۔ تیسری بار 61ویں باب میں لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور یسایہ کی نبوت میں 3 بار مسیح پر روح القدس نازل ہونے کا ذکر ہے، اور روح القدس سے وہ مسا ہوگا، اور اسی لیے مسیح کو مسیحا کہتے ہیں کیونکہ اس پر روح القدس کا مسا ہوا، یا اس کو حکمت اور خرد کی روح چاہیے۔ جی یقیناً روح القدس کے ساتھ اس کو یہ چاہیے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنی قوت سے کچھ بھی نہ کیا۔ اعمال 10 میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور مسیح نے روح القدس کے وسیلے یہ سب کام کیے۔ مسیح نے فرمایا لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی، اور یہ اس کے بادشاہ ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ روح کی قدرت سے یہ سب کام کرتا تھا۔ صحیح، اس سے بادشاہ کی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ یہاں روح القدس کے ساتھ تعلق موجود ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں روح القدس کے ناموں کے متعلق اپنی رائے دیں۔ حکمت، خرد، مصلحت، قدرت، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ دیکھیں میں کہوں گا کہ یہ سب اس کے نام ہیں۔ خدا کی روح اس پر ٹھہر گئی،
اور یہ ایک چراغ جیسا ہے، کومپل اس کے درمیان ہے، یہ 7 7 چراغ ہیں، دونوں طرف سے ان کی 3 شاخیں ہیں، اسی لیے 3 جوڑوں کی شکل میں ہے، خداوند کی روح اس کا تنا ہے۔ اور اس کے بعد پہلی شاخ حکمت اور خرد کی روح ہے، دوسری شاخ مصلحت اور قدرت کی روح، اور تیسری معرفت اور خدا کے خوف کی روح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 7 کاملیت کا عدد ہے۔ غور کریں کہ جو چیزیں پہلے لی جاتی تھیں تیل سے پر ہوتی تھیں، اور یوحنا کے 3 باب میں مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا، مسیح روح سے معمور تھا۔ لوکا کے 4 باب میں لکھا ہے روح القدس سے بھرا ہوا۔ صحیح۔ سوچیں بھائی یوسف، کوئی بادشاہ یا حکمران ایسا ہے جو اپنی حکومت چاہتا ہو اور ان میں ان 7 میں سے کوئی بھی خوبی موجود نہیں۔ جی کسی کے پاس قدرت ہے پر حکمت نہیں، صحیح، کسی کے پاس معرفت ہے پر خدا کا خوف نہیں۔ بالکل، کچھ لوگ خدا کا خوف تو کرتے ہیں اور وہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہے، لیکن اگر ہم مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی خصوصیات پر غور کریں، بادشاہ کی خصوصیت جاننے کے بعد یہ دوسرا نقطہ ہے، مسیح کی بادشاہی کی خصوصیت پر غور کرتے ہیں، اس کی 7 خوبیاں ہیں۔ داؤد کی وفات سے پہلے اس کی آخری باتیں لکھا ہے کہ ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ یہ ابن داؤد یعنی مسیحا کا ذکر ہے، اور اس میں بہت سی خامیاں موجود تھیں، پر یہاں پر میں کہوں گا کہ ایک ہے جو صداقت اور خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرے گا۔ ابن داؤد جس کی خوشخبری جبرائیل فرشتہ کواری مریم کے پاس لایا، خدا کے پاس اور باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر عبدالآباد بادشاہی کرے گا، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستے سے مسکینوں کا انصاف کرے گا۔ زمین پر اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں انقلاب آئے کہ سب کو برابر کا حق ملے، آزادی ملے، سماجی انصاف ملے اور زندگی ملے، پر سب نظام ناکام ہوئے۔ زمین پر انصاف اور امن کی مٹھاس کس وقت آئے گی بھائی یوسف؟ دیکھیں، بہت سے انقلاب آنے کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کیونکہ ان کی حالت پہلے سے بدتر ہوتی جاتی ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا بیان ہے۔ حزقیل کے 21 باب میں لکھا ہے، میں ہی اسے الٹ دوں گا پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا، اور جب تک شالو نہ آئے دنیا الٹ رہے گی، شالوخ یعنی جو حاکم ہے۔ اور یعقوب نے اس کے بارے میں پیدائش کے 49:10 میں کہا، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شالو نہ آئے، اور قومیں اس کی متعی ہوں گی۔ مسیحی حاکم ہے، اور وہ نہ اپنے کانوں سے سننے کے موافق نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے موافق حکومت کرے گا، حالانکہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سننے پر بھروسہ کرتا ہے، پر وہ کیسے عدالت کرے گا؟ کیونکہ یہ لوگ یقینی اس بات ہے، پر یقین یہ کرتے ہیں یقینی جو ہے۔ دیکھتے اور سنتے ہیں، پر میں کہوں گا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایک نے اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے موافق حکومت کی اور ایک نے اپنے سننے کے موافق، پر یہ دونوں غلط تھے، اور یہ دراصل داؤد اور سیمول ہیں۔ جی سیمول اور داؤد۔ صحیح۔ سیمول نے داؤد کے بھائی الیاب کو دیکھ کر کہا، یقیناً خداوند کا خداوند ممسوس کے آگے اس ہے۔ کے آگے ہے، پر خداوند نے سیمول سے کہا کہ تو نے اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھا، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ پر سیمول غلط تھا، اور داؤد نے اپنے سننے کے موافق انصاف کیا۔ جب سبیہ نے داؤد کو بتایا میفیبوست کہ میفیبوست اس کے جانے سے خوش ہوا کہ وہ واپس حکومت کرے گا، تو داؤد یہ بات سن کر میفیبوست سے ناراض ہوا اور کہا، اس کی سب زمین جو ساؤل کی تھی اس سے واپس لے لو۔ داؤد نے اپنے سننے کے موافق انصاف کیا، اور وہ غلط تھا، اس نے میفیبوست کا سب کچھ ضیاء کو دے اور دیا۔ اس کو صحیح، تقسیم ٹھیک کیا۔ ہے۔ ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یوحنا کی کتاب یا یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ اس کی پیدائش سے ہی خداوند یسوع مسیح روح کی قدرت کے سایہ تلے تھا۔
उसने अपनी कुदरत के वसीले से कुछ ना किया। दरियाए यर्दन में बपतिस्मा लेने के बाद रूहुल कुद्स कबूतर की शक्ल में उस पर उतरा। ये मसीह है। पतरस रसूल ने कहा कि ये उसकी खिदमत की तैयारी थी। किसी भी लम्हा उसने रूहुल कुद्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया। इससे मार्फत में इजाफा हुआ और खुदा और इंसान के सामने उसका मुकाम ऊंचा हुआ। भाई यूसुफ, रिपोर्ट से पहले हमने पहली 5 आयत में बादशाह की खुसूसियात की बात की, पर छठी आयत से आपने बताया, छठी ता 10वीं आयत, इसमें बादशाही की खुसूसियात का बयान है। बादशाही की खुसूसियात क्या हैं? हमें इनके मुतालिक जी, बताइए। उसने 7 चीजें बयान की। वो चीजें उन अयाम में होना मुमकिन नहीं क्योंकि इंसान उलझन और नापाकी और बतालत का सही। शिकार है। पहली चीज, बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा या उसे खा जाएगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पाला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। चौथी बात यह है कि गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। गाय और रीछनी, और फिर लिखा है और शेर बब्बर बैल की तरह घास खाएगा। ये 5वीं बात थी। फिर छठी बात, दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। 7वीं बात, वो लड़का जिसका दूध छुड़वाया गया हो वो अफी के बिल में हाथ डालेगा। उसने कहा, वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना सिर्फ पहुंचेंगे ना हलाक करेंगे। और लिखा है कि हैवान की फितरत जाती रहेगी, और अक्सर इंसान हैवानों की तरह बर्ताव करते हैं, और ऐसे लोग मसीह की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। सही। गुफ्तगू जारी रखते हुए उसने 10वीं आयत में 1000 साला बादशाही की बात की, और उस वक्त यूं होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। इसकी वजाहत फरमा दीजिए। पहली आयत में उसने कहा कि यस्सी के तने से कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। और 10वीं आयत में लिखा है, और उस दिन यूं होगा कि लोग यस्सी की जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है। ये उसकी अलूहियत का निशान है कि मसीह यस्सी का तना है या उसकी कोंपल है, और वो इंसान होते हुए यस्सी के तने की कोंपल जी। है। ये उसकी इंसानियत है और अलूहियत में वो यस्सी का तना है। इससे मुझे मुकाशवा 22वां बाब याद आया। वो कहता है कि मैं दाऊद की नस्ल। असल नस्ल हूँ। वो दाऊद की असल है, वो खुदा है, और वो इंसानी तौर पर दाऊद की नस्ल है। यकीनन ये खुदावंद और खुदावंद की मार्फत के बारे में है। 9वीं आयत है, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। जो लोग कहते हैं कि वो 1000 साला बादशाही में है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जैसे समुंदर पानी से भरा है, क्या जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर है? जी, बिल्कुल जी, सही सही। कहा। इंसान की बुरी फितरत खत्म हो जाएगी, लिखा है, क्योंकि यानी उसकी वजह है। इसको समझें, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। ये आयत बाइबल में 5 मरतबा दोहराई गई है। इसका तस्करा हबक्कूक के 2 बाब में हुआ। जमीन मामूर होगी, और आज लोग इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी, और हर कोई खुदावंद को जानेगा और उसकी इबादत करेगा। भाई यूसुफ, क्या कोई कह सकता है कि मसीह की बादशाही के इख्तिताम पर जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी? ये अब से लेकर मसीह की आमद तक होगा। इंजील पूरी दुनिया में फैल जाएगी और सारी दुनिया खुदावंद को जानेगी। मसीह आएगा तो सब लोग उसको कबूल कर चुके होंगे। बाइबल इसके मुतल्लिक क्या सिखाती है? आपकी बात में 2 गलतियां हैं। पहली बात कि दुनिया अभी बेहतरी की हालत में नहीं बल्कि बदतर होती जा रही है। लोग कहते हैं दुनिया आगे को जा रही है, मगर बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि बुरे और धोखाबाज फरेब देते और फरेब खाते हुए, 2 तीमुथियुस के 3 बाब में लिखा है, बिगड़ते चले जाएंगे। ये दुनिया आगे की तरफ नहीं बल्कि ये दुनिया पीछे की तरफ जा रही है। और दूसरी चीज ये कि मत्ती 13वें बाब में लिखा है, कटाई तक दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो, और गेहूं और कड़वे दाने। कटाई का वक्त क्या है? ये दुनिया का आखिर होगा। जब मसीह आएगा तो गेहूं और कड़वे दाने अलग होंगे
1000 سالہ بادشاہی کب ہوگی؟ مصیبت کے دور کے بعد مسیح آئے گا اور بادشاہی کرے گا۔ وہ سب ٹھوکر کھانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اپنی بادشاہی سے نکال دے گا، اور اس وقت راست بازی اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکے گی، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ کسی نے عقل مند شخص کو کہا کہ دیکھو، مسیحیت میں دنیاوی معاملات زیادہ شامل ہو رہے ہیں، مسیحیت میں دنیاوی چیزیں شامل ہو رہی ہیں، جبکہ مسیحیت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ دنیاوی اثر شامل ہو رہا ہے۔ خداوند نے اپنے لیے کچھ لوگ رکھ چھوڑے ہیں۔ آئیے اس حصے سے متعلق مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ آپ نے بادشاہ اور اس دور کی بادشاہی کی بات کی، اس کی رعایا اور اس کا نظام کیسا ہوگا؟ ادھر شادی بیاہ اور موت اور گناہ ہوگا۔ ہمیں اس بادشاہی کی رعایا کے بارے میں بتائیں، اس میں کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ دیکھیں، یسایہ نے اس بارے میں بہت ہی اچھے سے بیان کیا ہے، اور میں کہوں گا کہ 11واں باب اس کا آغاز ہے۔ یہاں مسیح کی بادشاہی کا بیان پہلی بار ہوا پر اور بہت سی جگہوں پر، مثال کے طور پر یسایہ 65 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا، اور پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گنہگار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ پاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، یعنی وہ اچھے دن ہوں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی اور موت کا حصول نہیں ہوگا۔ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور کچھ درخت 1000 سالوں تک زندہ رہتے ہیں۔ جو بھی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہو، وہاں موت نہ ہوگی، اور وہاں 1000 سال زندہ رہیں گے۔ اور ہم باقی ابواب میں اس کے متعلق جانیں گے، جس میں 1000 سالہ بادشاہی کا واضح طور پر بیان ہے۔ آئیں اپنے مطالعے کو سمجھیں کہ انسان کی بری فطرت ختم ہو جائے گی، اور لکھا ہے کہ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہے اسور اور مصر سے واپس لائے گا۔ ان الفاظ کے آخر میں لوگوں کے واپس لوٹ آنے کی بات ہے جو بڑی مصیبت کے دور سے گزریں گے۔ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت مؤثر کتاب اور اس کا اہم باب ہے۔ خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں اس کے متعلق مزید بات کریں گے۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کے باب کے 3 اہم خیال ہیں۔ پہلا، بادشاہ کی خصوصیات، دوسرا بادشاہی اور اس کا بیان ہے، اور تیسرا بادشاہی میں کیسے لوگ ہوں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں کیا کیا چیزیں بدل جائیں گی۔ پہلی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بادشاہ کی صفات بیان کرے۔ بادشاہ کے لیے لکھا ہے یسی کے تنے سے قوم پل نکلے گی۔ یسی کے تنے سے قوم پل خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ روح القدس سے مسح ہوا۔ حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح اس پر ہوگے۔ خداوند یسوع اس تنے سے نکلنے والی قوم پل ہے، اور اس کی جڑوں سے پیدا ہونے والی بارآور شاخ ہے۔ صحیح بھائی یوسف؟ صحیح۔ اس نے خود کہا کہ وہ داؤد کی اصل بالکل۔ اور نسل ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ مسیح کی حکمرانی میں 1000 سالہ بادشاہی کی خصوصیات بیان کریں۔ اس وقت ظلم اور حیوانیت ختم ہو جائے گی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، شکار کرنے والے جانور نہیں ہوں گے، شکاری کوئی جانور قتل نہیں چوری اور عصمت دری نہ ہوگی۔ جیسے بھیڑیا اور شیر ہے، یہ سب 1000 سالہ بادشاہی میں موجود نہیں ہوں گے۔ ابھی ہم 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں نہیں ہیں۔ ہرگز نہیں۔ آج جو بھی ہوتا ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی میں نہیں ہے۔ آج لوگ وحشی ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف۔ ذکریہ کے 8ویں باب میں اس کی بادشاہی کا خوبصورت بیان ہے۔
یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ یہ اچھا اور امن ہے، کوئی عصمت دری اور قتل نہیں، سب آج اچھا بھی ہے۔ سڑکیں آسا پکڑنے والوں سے بھری ہوئی ہیں، جی پر وہ ظلم ظلم اور تشدد کا عصا ہے۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ تیسری بات، بادشاہی میں کیسے لوگ ہوں گے، ان میں کیا خوبیاں ہیں، اس حکومت میں کس طرح کا نظام ہوگا۔ اس بادشاہی میں بچ جانے والے مقدسین ہوں گے جو بڑی مصیبت سے گزرنے کے باوجود حیوان کی عبادت بالکل بھی نہیں کریں گے، وہ امن سے رہیں گے، جیسے کہ بھائی عاطف نے کہا کہ اس دور میں امن و امان ہوگا اور کوئی بھی بیماری اور ظلم بالکل بھی نہیں ہوگا۔ بچ جانے والے مقدس لوگ اس بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ جی ضرور، باقی قومیں بھی خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں گی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس بادشاہی میں داخل ہونے کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، 3 طرح کے لوگ ہیں: دیندار جو کہ بچ جائیں گے، یعنی مسیح کی زمینی دلہن، اور پھر 12 قبیلے بھی اس بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ یروشلم کا شہر اس کی دلہن ہے۔ لیکن باقی قبیلے بھی داخل ہوں گے، سب لوگوں کی قومیں جن تک خوشخبری پہنچی وہ بھی اس بادشاہی میں داخل ہوں گی۔ متی 25 باب میں سب سے چھوٹے بھائی کو کہا گیا ہے، صحیح، جو اسرائیل کی قوم سے خدا کے پاس لوٹ آئیں گے، چاہے جی یہودا کے ہوں یا اور کسی قبیلے کے۔ صحیح، بھیڑیں وہ لوگ ہیں جو مختلف قوموں سے ہیں اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کیا خیال ہے بھائی بالکل، یوسف؟ خدا کا شکریہ، خداوند آپ کو خدا برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ وعدت طريقي ترشدني، تعلمني وتنصحني، وفي البرية تسندني، بإيدك انت تمسكني، وأكيد الوعد هدية، ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح، أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح، أمين ما تتغير، وعدت وضمنت إحسانك وأنا صغير ولا أستاهل، وتغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل، وأكيد الوعد هدية، ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح، أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح، أمين ما تتغير. وعدت إنك بسلطانك لخير الكل يتحول، ما كل شيء في إمكانك، ومجدك أنت في الأول، وأكيد الوعد دالية، ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح، أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح، أمين ما تتغير. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक
ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو